अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर बानो का नावल मेरे मेहर माह एपिसोड 9। वैसे बड़े हीरो बनते हैं और एक मामूली सी शक्ल सूरत वाले शख्स से जल गए। बड़े आए मीर आहिल। हम्म। दिलावेज ने बिस्तर पर पांव फैलाए हुए थे और रान पर किताब खुली पड़ी थी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। फिर एकदम ही उसके गुलाबी मुतवर्रम होठों पर नर्म सी मुस्कुराहट बिखर गई। एक अजीब से एहसास ने उसके दिल पर दस्तक दी थी। वो अल्हान से जेलस क्यों हो रहे थे? उसके दिल ने इस्तफसार किया। अच्छा है, सड़ते रहें। अगले ही पल उसने जहन में आए सारे ख्यालात को झटका था। एकदम तूफान की तरह कमरे का दरवाजा खुला। दिलावेश तो इस अचानक हमले पर बिस्तर से तकरीबन उछल ही पड़ी थी। उसने देखा मीर आहिल दरवाजे पर ढीली टाई और शर्ट के आस्तीन कोहनियों तक मोड़े खड़ा है। आप? उसने अभी मुंह खोला ही था कि मीर आहिल आंधी की तरह दिलावेश के सर पर पहुंच गया था। क्या कहा था तुमने? जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं करे। उसने अपनी सहरज़दा आवाज में झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और उसे कलाई से खींचता हुआ ऊपर अपने कमरे में ले गया। दिलावेज अपने नाजुक सरापे को संभालती मीर आहिल की मजबूत गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर दिलावेज की सारी मज़ाहमतें बेकार जा रही थीं। क्या कर रहे हैं आप? मीर आहिल ने उसे झटके से कमरे में लाकर छोड़ा और कमरे का दरवाजा लॉक किया। अपना हक जता रहा हूं मिसेस मीर आहिल। वो सेकंड्स में उसके करीब आया तो वो घबरा कर एक कदम पीछे हटी। तुम चाहे जितने फासले खींच लो, मगर मैं हर फासले को अबूर करके तुम्हारे करीब आता जाऊंगा। वो गंभीर लहजे में बोला। आप शौहर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मेरी इजाजत के बगैर। मीर आहिल ने उंगली उसके सफेद पड़ते होठों पर रखकर उसे खामोश करवा दिया। मैं उन जहनी बीमारों में से नहीं हूं जो मैरिटल रेप को रोमांटिसाइज करे। नेवर। मेरे लिए तुमसे जुड़ा ये रिश्ता बेहद मोतबर है और उससे भी ज्यादा मोतबर तुम हो। वो दिलावेश के लबों पर उंगली रखे उसकी आंखों की गहराई में झांकते हुए निहायत ही गंभीर लहजे में बोला। सिद्क उसकी आंखों में झलक रहा था। शादी सिर्फ जबानी या तहरीरी इकरार नहीं है, ये जिंदगी भर की कमिटमेंट है जिसे बातों से पूरा नहीं किया जा सकता। और दिलावेश तो बस उसकी जादुई आंखों में देख रही थी। उसके चाशनी जैसे लबों लहजे में मोम की तरह पिघल रही थी। सो मिसेस मीर आहिल, आज से मैं तुमसे अपने सारे हक अदा करवाऊंगा। वो दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए जरा पीछे हुआ और दिलावेज ने चौंक कर आहिल की शक्ल देखी। और आपके हुकूक भी पूरे करूंगा। वो जेरे लब मुस्कुराया तो दिलावेज ने झेंप कर नजर नीचे कर ली। इसलिए अपनी कमर कस लें। वो खुशमगी अंदाज में बोला। अल्हान काफी थका हुआ दिखाई दे रहा था। उसने की होल में अपार्टमेंट की चाबी डालकर घुमाई और हल्की सी चरचराहट के साथ दरवाजा खुलता चला गया। पूरे अपार्टमेंट में अंधेरे का राज था। उसने दरवाजा मुकफ्फल करके लाइट ऑन की, एक जोरदार चीख मार के दरवाजे से चिपक गया। या अल्लाह, भूतनी! वो सामने सोफे पर पांव चढ़ाए बैठी ऐना औरंगजेब को देखकर बोला था। अल्हान उसे अचानक अपने अपार्टमेंट में देखकर हवास बाख्ता हो गया था। ज्यादा ड्रामा मत करो, वरना इन्हीं हील से मार मार कर तुम्हारा सर लहूलुहान कर दूंगी। ऐना ने आंख से अपने हल्के नाबी रंग की चमकदार ग्लिटर हील्स की जानिब इशारा करते हुए कहा। मेरी तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर हाँ, तुम्हारे 4 लाख के जूते शहीद हो जाएंगे। अल्हान उसके मुकाबिल सोफे पर बराजमान होते हुए बोला तो ऐना भून गई। ऐना ने सफेद रंग की जीन्स और टी शर्ट पर गुलाबी रंग का लॉन्ग कोट पहना हुआ था और वो बहुत तपी हुई दिखाई दे रही थी। बकवास बंद करो अपनी अल्हान। वो फौरन सीधी हुई। ये बताओ तुम मेरे अपार्टमेंट में कैसे घुसी? वो भी सीधा होकर बैठ गया। ये अपार्टमेंट मेरे बाप ने मेरे नाम पर खरीदा था, मत भूलो। ऐना ने उसे घूरा। और उस बाप का डीएनए मेरे डीएनए से मैच करता है।
یہ بات تم مت بھولو، الحان تیوری چڑھا کر بولا تو اینا کے سر میں آگ لگی اور تلووں میں بجھی۔ تم کسی کام کے نہیں ہو، مجھے معلوم تھا۔ ہاں، تبھی تم نے اپنے اس پرانے عاشق پیٹر کو بھیجا دلاویز کو ٹریپ کرنے کے لیے، مگر اینا اورنگزیب، تم نے اچھا نہیں کیا مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر کے۔ وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو اتنے مہینوں میں تم نے کون سا تیر مار لیا؟ ایک لڑکی تو تم سے پھنسی نہیں، اوپر سے اس تھرڈ کلاس سرونٹ جولیانا سے عشق لڑا رہے ہو۔ بڑے آئے کیسا نووا۔ اینا نے چوٹ کی۔ کم از کم میں تمہاری طرح خود کو اپنی نظروں میں گرا تو نہیں رہا اینا؟ الحان نے سنجیدگی سے کہا تو اینا جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ انسان جب محبت کی دہلیز پار کرتا ہے تو اپنی عزت نفس دہلیز کے باہر چھوڑ کر اندر داخل ہوتا ہے، پر یہ بات تم نہیں سمجھو گے کیونکہ تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی ہے نا الحان اورنگزیب۔ اینا نڈھال سی صوفے سے اٹھی، سینٹر ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھایا اور دروازے کی جانب جانے لگی۔ اینا، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، تم چاہے کچھ بھی کر لو انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ اتنے عرصے میں مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے، بہتر ہے تم بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لو۔ وہ دونوں کی ایک دوسرے کی جانب پیٹھ تھی۔ اینا کی آنکھوں کا رنگ یکدم بدلا، اس نے الحان کو کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ آہل دلاویز سے محبت نہیں ہمدردی کرتا ہے، سمجھے؟ وہ غرائی۔ اور اکثر محبت کی شروعات ہمدردی سے ہی ہوتی ہے، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولا۔ اینا ایک قدم آگے آئی اور تھوڑی سے الحان کے چہرے کو ذرا اوپر کیا اور اسے جانچتی نظروں سے گھورتی رہی۔ اس کے چہرے پر اس وقت چٹان سے بھی زیادہ سخت تاثرات ابھرے تھے۔ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا الحان، دوستی سے بڑھ کر مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں ہے نا۔ جواب دو ٹوک تھا۔ الحان اورنگزیب نے اپنا رستہ چن لیا تھا۔ اگر اینا اورنگزیب کے ارادوں کے بیچ کسی نے بھی آنے کی کوشش کی تو میں یہ دنیا اس کے لیے جہنم بنا دوں گی، چاہے پھر وہ میرا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ الحان اورنگزیب؟ اس کی آنکھوں میں الحان نے جلتے انگارے دیکھے تھے۔ اور تم اینا، تم اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی، یہ الحان اورنگزیب کا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے اینا کو دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیں گے، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ اینا کے وہاں سے جاتے ہی الحان کے تاثرات مزید سخت ہو گئے تھے۔ وہ نڈھال سا سنگل صوفے پر گرا تھا۔ الحان اورنگزیب مشہور بزنس مین کا بیٹا اور اینا اورنگزیب کا بھائی تھا۔ اینا اورنگزیب عالمگیر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جی ہاں، اکلوتی بیٹی، اکلوتی اولاد نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دو بچے تھے، ایک الحان اور دوسری اینا اورنگزیب۔ دونوں ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے، مگر ان کی مختلف شخصیت کبھی بھی ان کے درمیان کسی بھی قسم کے فساد کی وجہ نہیں بنی تھی۔ الحان نے لنڈن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامیٹک آرٹ سے میوزک پروڈکشن میں BA آنرز کیا تھا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی برمنگھم واپس لوٹا تھا۔ الحان نے اپنی اسکولنگ کے کچھ سال اور پھر باقی کی تمام پڑھائی بھی لنڈن میں ہی مکمل کی، جس کی وجہ سے اس کا برمنگھم آنا جانا بہت کم ہوا کرتا تھا۔ پر اینا ہر مہینے میں 2 سے 3 بار الحان سے ملنے اور اپنے دل کے بوجھ کو کم کرنے الحان کے پاس لنڈن ضرور جایا کرتی تھی۔ میر آہل کو اب تک الحان نے اینا کی باتوں سے ہی جانا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ میر آہل سے آمنے سامنے ملا تھا اور جتنا سنا تھا اس سے بڑھ کر ہی پایا تھا۔ دلاویز کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا، اس سے دوستی کرنا، سب ایک پلان کے تحت تھا۔ اینا اورنگزیب کا دلاویز کو اپنے بھائی کے ذریعے میر آہل سے الگ کرنے کا پلان تھا، مگر وہ بھول گئی تھی الحان اورنگزیب کا صرف DNA اینا اورنگزیب سے میچ کرتا تھا، پرسنالٹی نہیں، اور یہی تھا ان دونوں کے درمیان آنے والا پہلا کلیش۔ سفید ستونوں والی یہ حویلی باہر سے دکھنے میں جتنی شاندار اور فصیح دکھائی دیتی تھی، اندر سے اتنی ہی پراسرار اور مخفی بھی تھی۔ یہاں ہر دیوار کے کان تھے، ہر کمرے کی آنکھیں تھیں، ایک ایک اینٹ کے نیچے 100 راز دفن تھے۔ خوبصورتی خراج مانگتی ہے۔ آج خاموشی سے کھڑی اس اداس حویلی کے آنگن میں کبھی تتلیاں اڑا کرتی تھیں،
پھول کھلا کرتے تھے۔ یہاں کے لوگ بھی کبھی تہوار منایا کرتے تھے، ہنستے تھے، گاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، مگر آج اس حویلی پر خاموشی کا پہرا تھا۔ اداسی اس حویلی کا طواف کرتی تھی۔ غم یہاں کے مکینوں کی زندگی کا محور بن گیا تھا۔ اب یہ حویلی اینٹ اور پتھر کی چار دیواری بن کے رہ گئی تھی، جہاں چلتی پھرتی، سانس لیتی زندہ لاشیں رہا کرتی تھیں۔ انسان تو کب کا یہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ زندگی کا ہر گزرتا دن میر خلیل کو مایوسی اور اداسیوں کے اندھیرے میں دھکیل رہا تھا۔ زلیخا کی بیماری کو اب 1.5 مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر ان کی حالت میں رتی بھر سدھار نہیں آیا تھا۔ ریما اپنا سارا وقت کمرے میں گزارا کرتی تھی۔ ایک عرصے سے اس نے سورج نہیں دیکھا تھا۔ رات کے اندھیرے میں کھڑکی سے لگ کر وہ محض تارے دیکھا کرتی تھی اور اس لمحے کو فراموش کرنے کی جدوجہد میں رہتی تھی جب اس نے اپنی ماں کو بی جان کے منہ پر تکیہ رکھ کر ان کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس ایک لمحے نے ریما سے اس کی مسکراہٹ، اس کے دل کا سکون اور اس کی معصومیت چھین لی تھی۔ لا علمی بھی ایک نعمت ہوتی ہے، مگر اللہ ہر کسی کو ایسی نعمتوں سے نہیں نوازتا۔ یہ ریما نے اس دن جان لیا تھا۔ کبھی کبھی حقیقت انسان پر بڑی بے رحم ثابت ہوتی ہے اور وقت سے پہلے سمجھداری اور معصومیت چھین لیتی ہے۔ کریم اب گھر میں کم اور اپنے لفنگے دوستوں کے ساتھ گاؤں کی سڑکوں پر زیادہ پایا جاتا تھا۔ آئے دن کریم کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست لیے جلالی حاضر ہوتا تھا۔ ان گنت نقصانوں کا ڈھیر تھا جس کی بھرپائی کا بھار میر خلیل اٹھا رہے تھے، جس کی وجہ سے کاروبار میں نفع کم نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کالے بادلوں نے اس حویلی کو اپنی زد میں لے لیا ہے۔ آہستہ آہستہ سب ختم ہو رہا تھا اور میر خلیل کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میر خلیل اس وقت ذہن میں موجود صوفے پر سر پیچھے گرائے آنکھیں موند کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سینٹر ٹیبل پر زمینوں کے حساب کتاب کا کھاتا رکھا ہوا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے جلالی لے کر حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لینڈ لائن کی جانب ہاتھ بڑھایا اور میر آہل کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ پھر کسی احساس کے تحت انہوں نے ریسیور دوبارہ رکھ دیا۔ بن موسم بادل برسنے لگے تھے۔ آسمان پر بجلی اتنے زور سے کڑکی کے سفید ستونوں والی حویلی رات کے کالے سائے میں چمکنے لگی۔ دلاویز چپ چاپ بستر پر آلتی پالتی مارے سرہانے سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر باندھے بیٹھی ہوئی تھی اور میر آہل کی کارستانیاں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے بستر کے سوا کہیں اور نیند نہیں آتی، دلاویز نے اپنے ناخن کو گھورتے ہوئے کہا تو میر آہل جو جھک کر اپنا تکیہ ٹھیک کر رہا تھا رک کر دلاویز کو دیکھا۔ وہ سیاہ رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، بال بکھرے ہوئے سے تھے۔ یہ تمہارا ہی بستر ہے مسز میر آہل؟ وہ رسان سے اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ نہیں، یہ آپ کا کمرہ ہے اور یہ آپ کا بستر ہے، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی، اور ایسا کرتے ہوئے وہ میر آہل کو اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میر آہل نے گردن ترچھی کر کے دلاویز کو دیکھا جو اب بھی اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی، تو وہ دائیں کوہنی کے بل دلاویز کی طرف جھکا۔ یہ کمرہ بھی تمہارا ہے اور یہ بستر بھی تمہارا ہے، اپنائیت اور نرمی سے کہتے ہوئے اس نے دلاویز کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اور آج سے میں بھی تمہارا ہوں۔ اس کی سمندر جیسی خاموش اور گہری آنکھیں دلاویز کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ میر آہل کا انداز تھا یا کوئی دو دھاری تلوار جو دلاویز کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، وہ بازو چڑا کر بولی۔ اندر کلازٹ سے میرے کپڑے نکال لو، کل میں سرونٹ کو بول کر تمہارا ساز و سامان بھی یہاں شفٹ کرنے کے لیے کہہ دوں گا، وہ واپس لیٹتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے کپڑے کیسے پہن سکتی ہوں؟ وہ تذبذب سے بولی۔ اٹس اوکے، ویسے بھی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، وہ آنکھ بند کر کے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ ہیں؟ دلاویز کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اب تم جا رہی ہو یا میں آؤں تمہاری مدد کے لیے؟ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے بولا، دوسرے معنوں میں دھمکی دی۔ نہیں نہیں، میں جاتی ہوں۔ وہ فوراً واش روم میں گھس گئی تو کچھ دیر بعد میر آہل واش روم کے دروازے کو مسکرا کر تکتا رہا۔
کچھ دیر بعد دلاویز میر آہل کا ڈھیلا ڈھالا سا سرمئی رنگ کا نائٹ سوٹ پہنے واش روم سے باہر نکلی۔ سیاہ لمبے بال دائیں کندھے سے ہو کر آگے کو گر رہے تھے۔ دلاویز مارے شرم کے پانی پانی ہو رہی تھی اور میر آہل کی نظریں تھیں جنہیں دلاویز کے سراپے سے ہٹانا اس وقت مشکل ہو گیا تھا۔ میر آہل کا وجود اس طرح سے جم گیا تھا جیسے مقناطیس کی کشش سے لوہا جم جاتا ہے۔ میر آہل کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے دلاویز مزید جھیپ گئی۔ میر آہل نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کروٹ بائیں جانب لے لی۔ اب اس کا رخ ٹیرس کی جانب تھا۔ دلاویز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ تک آئی اور خاموشی سے دائیں کروٹ پر لیٹ گئی۔ دونوں کی ایک دوسرے کی جانب پشت تھی، مگر دل میں خیال ایک دوسرے کا تھا۔ درمیان میں محض 5 انچ کا فاصلہ حائل تھا، مگر یوں لگتا تھا کہ صدیوں کی مسافت ہے۔ انسان جو دل میں محسوس کرتا ہے وہ کہہ کیوں نہیں پاتا؟ غلطی دل کی ہوتی ہے یا انسان کی؟ اینا اورنگزیب برمنگھم کی خالی سڑکوں پر دیوانہ وار گاڑی بھگا رہی تھی۔ گاڑی کا اسپیکر فل والیوم پر بج رہا تھا۔ یہ کیسی دیوانگی تھی جس نے اس کی دنیا میں قیامت برپا کر دی تھی۔ میر آہل اب اس کی ضد نہیں رہا تھا۔ میر آہل اب اس کا جنون بن چکا تھا، اور جنون اکثر انسان کو زندگی اور موت کے پلے صراط پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا، لیکن اینا کے لیے دن رات برابر ہو گئے تھے۔ جنونیت دن کے سارے پہر اور وقت کا حساب تباہ کر دیتی ہے۔ اس کا دل دکھ رہا تھا اور دنیا بھر کی تمام تر قیمتی اشیاء بھی مل کر اس کے دکھ کا ازالہ نہیں کر پا رہی تھیں۔ جو محبت کرتے ہیں انہیں دنیا خوار کیوں کرتی ہے؟ اینا کی سرخ آنکھوں میں ہلکا سا پانی اتر آیا تھا جس میں وہ اپنے ارمانوں کو ڈوبتا دیکھ رہی تھی۔ دکھ ہوتا ہے جب آپ کسی کو پوری شدت سے چاہو، اسے ہر پل اپنے رب سے مانگو، پر وہ شخص بنا کسی جدوجہد کے کسی اور کو مل جائے۔ محبت کا اتہاس لکھنے والوں نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ محبت پہ یک طرفہ پیار کرنے والوں کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے؟ جو کہانیاں مکمل نہیں ہوتی ان کہانیوں کو دنیا کیوں یاد نہیں کرتی؟ کیوں کامل محبتوں کو عنوان کا محور بنایا جاتا ہے؟ ایک طرفہ محبتیں کیا اتنی فرسودہ اور بیکار ہوتی ہیں جن کا ذکر ان کتابوں میں نہیں جہاں لیلا مجنو کی داستان رقم ہے؟ اور لمحوں کی بات تھی۔ اینا کا دھیان بھٹکا۔ اسے خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گاڑی رانگ وے چلا رہی ہے۔ سامنے سے آنے والی کار کی تیز ہیڈ لائٹ نے اینا کی آنکھوں کو چندیا دیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ تیزی سے گھمایا اور گاڑی زور سے سڑک کے کنارے پر موجود ایک بلند قامت درخت سے جا ٹکرائی۔ ہوا میں دھواں دھواں سا پھیل گیا۔ اینا کا سر زور سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ پھیل گئی۔ اس دھند میں اسے ایک پیکر دکھا تھا۔ وہ کون تھا اس کا ذہن پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ایک لمس تھا جس نے اینا کو سہارا دے کر گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ ایک آواز تھی جو شناسائی کا پیغام دے رہی تھی، اور اینا بے ہوش ہو گئی تھی، جیسے اسے اطمینان تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دلاویز خواب خرگوش میں تھی، ہر شے سے بے نیاز، مگر میر آہل کی نیندیں تو اڑ گئی تھیں۔ ایک کروٹ پر لیٹے لیٹے اس کی گردن اور بازو اکڑ گئے تھے۔ اس نے آہستگی سے کروٹ بدلی تو نظروں کے آگے دلاویز کا بے پرواہی سے بکھرا سراپا تھا۔ زندگی کی افراتفری میں اس نے کبھی دلاویز کو فرصت سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں، نرم ریشم جیسی پلکیں، سرخ متورم ہونٹ اور سفید ٹمٹماتے گال۔ اچانک ہی میر آہل کو اپنی غفلت پر حیرت ہوئی تھی۔ دلاویز کے سلکی نرم بال اس کے ماتھے سے پھسل کر اس کی آنکھوں اور چہرے کو چوم رہے تھے۔ میر آہل نے انہیں اس کے چہرے سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی کہ اگر یہ خواب تھا تو جاگنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس دلاویز کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ کتنے لمحے اس نے بنا پلکیں جھپکائے گزار دیے۔ اسے اپنی دھڑکن کی تیزی میں واضح فرق محسوس ہوا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اس کا دل آج تک کسی دوسری عورت کے لیے نرم کیوں نہیں پڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میر آہل نے کبھی خوبصورتی دیکھی نہیں تھی، پر جو دلاویز میں تھا وہ کسی دوسری عورت میں نہیں تھا، اور نہ ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ کوئی دوسری عورت اس کے نکاح میں نہیں تھی۔ گھڑی کے کانٹوں کی کھچ کھچ اور تیزی سے دھڑکتا ہوا دل۔ میر آہل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔
یوں جیسے پیچھے مڑ کر دیکھتا تو مٹی کا مجسمہ بن جاتا۔ وہ اٹھ کر ٹیرس کی کھلی فضا میں آ گیا۔ ریلنگ پر دونوں ہتھیلیاں جمائے وہ نیچے دور تک پھیلے سبزہ زار کو دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر چاند چہک رہا تھا۔ شرارت کرتی فضاؤں نے میر آہل کے بالوں کو الجھا دیا تھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں درست کیا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھی، وہی جو میر آہل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دلاویز کی آنکھ آج الارم سے نہیں بلکہ کسی کے قدموں کی آہٹ سے کھلی تھی۔ اس نے گلابی ڈوروں سے سجی آنکھوں کو کھولا تو وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ٹاول سے اپنے گیلے بالوں کو رگڑتے ہوئے وہ دلاویز کو پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ دلاویز فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ مسز میر آہل۔ وہ ٹاول بستر پر اچھالتا ہوا دلاویز پر جھکا تو وہ پیچھے کو کھسکی۔ میر آہل کی خاموش گہری نگاہیں ایک بار پھر دلاویز کے خوبصورت سراپے کا طواف کرنے لگیں۔ وہ جیسے جیسے دلاویز کے نزدیک آ رہا تھا، دلاویز خود کو پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تو میر آہل کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ دلاویز کو اس طرح بے چین کر کے بہت لطف اندوز ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دلاویز نے دھواں دھار نظروں سے میر آہل کو دیکھا اور چادر سائڈ پر پھینکتے ہوئے واش روم میں داخل ہو گئی۔ پر جیسے ہی وہ دروازہ مقفل کرنے لگی، میر آہل نے ہاتھ پھنسا کر دروازہ بند کرنے سے روک دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چونکی۔ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لیکن مجھے منہ دھونا ہے اور وہ برہمی سے کہتے کہتے رک گئی۔ اور مجھے اپنی بیوی کو منہ دھوتے ہوئے دیکھنے کی خواہش ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے بولا تو دلاویز سٹ پٹا گئی۔ یہ کیسی عجیب خواہش ہے؟ دلاویز کی شکل اتر گئی۔ خواہش ہے تو ہے، اور میری خواہشات کا احترام کرنا تمہارا فرض ہے۔ وہ دلاویز کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ اب آپ منہ دھو رہی ہیں یا میں آپ کا منہ دھلواؤں؟ وہ آستین چڑھانے لگا تو دلاویز نے فوراً سے نل کھول دیا اور پانی کے چھینٹے آہستگی سے اپنے چہرے پر مارنے لگی۔ میر آہل وہیں واش بیسن کاؤنٹر سے لگ کر دلاویز کو دیکھنے لگا۔ خوشی، تسکین اور مسرت جیسے الفاظ کم تھے اس لمحے میر آہل کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے جو وہ اس پل دلاویز کو دیکھ کر محسوس کر رہا تھا۔ یہ محبت جسمانی محبتوں سے پرے تھی، سب سے عزیز اور سب سے معتبر۔ میرا برش میرے واش روم میں ہے۔ میر آہل کا تسلسل دلاویز کی آواز سے ٹوٹا جو اس سے مخاطب تھی۔ اس پورے وقت میں میر آہل کی نظریں ایک پل کے لیے بھی دلاویز کے چہرے سے نہیں ہٹی تھیں۔ دلاویز کے سبھی چہرے پر سرخی چھا گئی۔ میں یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ دلاویز نے اسے یاد دہانی کروائی، ورنہ میر آہل تو کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ جی مجھے معلوم ہے، مگر میرا دل تمہیں پریشان کر کے ابھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوا ہے، مگر اٹس اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ دلاویز کو پہلے ہی کافی ستا چکا تھا۔ یا اللہ، یہ راتوں رات کون سا سسٹم فٹ کر دیا ہے آپ نے ان کے اندر؟ دلاویز اب بھی شوق کی کیفیت میں تھی۔ اس کا دل 1000 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا دماغ غفلت کی تاریکیوں سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے تھکی تھکی پلکوں کو اٹھا کر اطراف میں نظر ڈالی تو وہاں موجود ہر شے اسے شناسا لگی۔ وہ کچھ دیر بیزار ہو جانے والے ذہن کے ساتھ چت لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ شکر بٹیا رانی کی نیند کھل گئی، ورنہ میری تشریف یہاں بیٹھے بیٹھے کاؤچ کی ہی شکل اختیار کر لیتی۔ الحان اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اف، مکھی کی طرح بنبنانا بند کرو اور یہ بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا۔ اینا اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کے سر میں زبردست قسم کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ شراب حرام ہے اور شراب پینے والا حرام۔ کھو کھو، اس نے زور سے کھانس کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اب نشے میں دھت گاڑی چلاؤ گی تو یہی ہوگا نا، اپنی گاڑی کا ستیہ ناش کیا سو کیا، میری کاواساکی کو بھی شہید کر دیا۔ نہیں مطلب
اپنی گاڑی پھوڑی سو پھوڑی، میری معصوم بائک نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو اسے جنت میں پہنچا دیا تم نے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے برہمی سے اینا کو گھور رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے تمہاری بائک، جو نقصان میرے دل کا ہوا ہے اس کے آگے یہ سب معمولی سی بات ہے۔ اینا اپنا سر پکڑتے ہوئے بولی، تم ایڈیٹ ہو اینا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، شکر کرو تمہیں کچھ ہوا نہیں، ورنہ جس کی یاد میں تم پی کر ڈرائیو کر رہی تھی تم مر جاتی اور وہ تمہاری قبر پر پھول تک ڈالنے نہیں آتا۔ الحان کا پارا ہائی ہوا۔ محبت میں ضد نہیں ہوتی، محبت اتنی سیلفش نہیں ہوتی، محبت کسی کو اپنے پلو سے باندھ کر اس کا سانس نہیں روکتی، محبت میں جکڑنا نہیں آزاد کرنا سیکھو، خود بھی کھل کر سانس لو اور سامنے والے کو بھی سانس لینے دو۔ وہ یکدم ہی پھٹ پڑا تھا۔ اینا نے حیرانگی سے سر اٹھا کر الحان کو دیکھا۔ وہ کبھی غصہ نہیں کرتا تھا، وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کیا کرتا تھا، وہ تو خوش اخلاق اور ہنسنے ہنسانے والوں میں سے تھا۔ اس کا یہ رد عمل اینا کو سراسر چونکا گیا تھا۔ بس کرو یہ پاگل پن، میں ماں کے بعد تمہیں کھونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہوا۔ وہ اپنا رخ دیوار کی جانب موڑ چکا تھا۔ اینا کی جانب اس کی پشت تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا جو وہ اینا سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا ہے نا، جب کوئی اپنا مرتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ جو لوگ اندر سے تباہ ہو جاتے ہیں وہ مسکراہٹ کو اپنا تکیہ کلام بن کر دنیا کے سامنے دھڑلے سے خوش رہنے کی اداکاری کرتے ہیں۔ الحان مزید وہاں نہیں رک سکا۔ اسے معلوم تھا یہ باتیں، یہ بھاشن سب رائے گاں ہیں۔ احساس وہ چیز ہے جو زبردستی کسی سے نہیں کروایا جا سکتا۔ آپ روئیں، پیٹیں، چیخیں ماریں یا مر جائیں، سامنے والے نے وہی کرنا ہے جو اسے کرنا ہے۔ اینا کتنی دیر گنگ سی بستر پر بیٹھی دروازے کو گھورتی رہی تھی۔ دل کو مارنا بڑا مشکل تھا، خود کو مار دینے سے بھی زیادہ مشکل، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور ہار ماننے والوں میں سے اینا اورنگزیب نہیں تھی۔ دل آویز ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے لمبے ریشمی بالوں میں برش پھیر رہی تھی اور گاہے بگاہے ٹیرس میں کھڑے میر آہل کو بھی دیکھ رہی تھی جو فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ بخار مجھے ہوا تھا اور دماغ ان کا چل گیا ہے۔ وہ جانچتی نظروں سے میر آہل کی پشت کو گھورتے ہوئے من ہی من میں بول رہی تھی، اب کیا یہ اسی طرح مجھ پر سوار رہیں گے؟ اس نے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا کرنا چاہا مگر میر آہل نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ میرا غصہ ان پر مت نکالو، کھلے رہنے دو، اچھے لگتے ہیں۔ میر آہل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ چلو بھائی، اب یہ بھی میر آہل ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ صحیح ہے، ویسے بھی کون سا میری یہاں کوئی بات چل رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے مسکراتے ہوئے شیشے میں میر آہل کو دیکھا جو پہلے ہی دل آویز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اینا آپ سے بہت محبت کرتی ہے آہل۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ بات کہی تھی۔ آہل نے یکدم اپنی آنکھیں کھولیں۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں اسے اٹھا کر اس گھر میں لے آؤں؟ اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ پر کیا؟ دل آویز کیا چاہتی ہو تم؟ میرے ضبط کو مت آزماؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی تم۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی، میں جو کروں گا نا دل آویز وہ تمہارا دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کی گرفت سخت ہوئی۔ اس نے خفگی سے دل آویز کو خود سے دور کیا اور پھر ایک قدم نزدیک آ کر ضبط سے کہا، کیوں تم زبردستی اس کا نام لے کر میرے دل میں خنجر چلاتی ہو؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا اور دل آویز کے ہونٹوں پر جیسے قفل لگ گیا تھا۔ میر آہل نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اگر تم اسی طرح مجھے اینا اورنگزیب کا نام لے کر پریشان کرتی رہیں تو مجبوراً مجھے تمہیں لگام ڈالنی پڑے گی۔ آئندہ ہمارے درمیان اس عورت کا ذکر مت کرنا۔ دل آویز کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مزید کچھ کہنے لگا تھا کہ آہل کا فون اچانک بجنے لگا۔ اس نے برہمی سے کوٹ کی جیب سے فون نکالا تو اسکرین پر مائیکل کا نمبر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے مائک؟
میر راہل کا دل کیا کہ اسے تھیلی میں بھر کر برمنگھم سے اتنا دور پھینکیں جہاں کال کرنے کے لیے نیٹ ورک ہی موجود نہ ہو۔ کیا ہوا سر؟ چلے میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ نہیں نہیں، اب تنگ کر ہی لیا ہے تو بول بھی دو، کیوں کال کی ہے تم نے؟ میر راہل نے پرفیوم لگاتے ہوئے کہا، میں نے بس اتنا پوچھنا تھا کہ آپ آفس کے لیے کب نکلیں گے؟ میں آپ کا پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں۔ میر راہل نے ضبط سے پرفیوم کی بوتل واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ یقین کرو مائیکل، اگر خون کرنا جرم نہیں ہوتا تو تم وہ پہلے شخص ہوتے جو میرے ہاتھوں اپنی جان گنواتے۔ میر راہل نے اسے کھری کھوٹی سنا کر فون بند کر دیا، اور دوسری جانب مائیکل سمجھ نہیں سکا کہ باس کا دماغ اتنا گرم کیوں ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ مائیکل نے ناک سکوڑتے ہوئے موبائل کی اسکرین کو گھورا تھا۔ دل آویز کی تو جیسے بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ وہ بے مقصد ہی پلیٹ میں رکھے بوائل ایگ کے ٹکڑوں کو کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ میر راہل جب ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو دل آویز اسے کھوئی کھوئی سی دکھائی دی۔ وہ آرام سے اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور چھری کانٹے کی مدد سے اپنا فرینچ ٹوسٹ اور آملیٹ کھانے لگا۔ ملازم نے فریش اورنج جوس راہل کے گلاس میں اڈیلا تو اس نے ہاتھ جھلا کر اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ دل آویز کا کھویا کھویا انداز میر راہل کو تنگ کرنے لگا تو اس نے دل آویز کے ہاتھ میں پکڑا کانٹا سائیڈ میں رکھا۔ اس کی حرکت نے دل آویز کے خیال میں خلل پیدا کیا۔ اس نے چونک کر آہل کو دیکھا۔ آہل نے فرینچ ٹوسٹ کا ایک ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا جسے وہ خالی ذہن کے ساتھ کچھ لمحے یوں ہی تکتی رہی۔ زندگی کے کتنے سال اس نے کسی اپنے کی قربت کو ترستے ہوئے کاٹے تھے، اسے تو اب یاد بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، گلا بھر آیا تھا۔ محبت کی یہ زبان سب سے خوبصورت تھی۔ دل آویز نے بنا نظریں اٹھائے آگے بڑھ کر نوالا منہ میں رکھ لیا۔ میر آہل نے ایسا کرتے ہوئے اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس لمحے اس کا بس چلتا تو وہ دنیا کی ہر خوشی، ہر آرام دل آویز کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتا۔ کس نے کہا تھا کہ میر آہل ایک ضدی، کٹھور اور پتھر انسان تھا جسے محبت جتانی نہیں آتی تھی؟ اگر یہ میر آہل کی لو لینگویج تھی تو پھر لوگ اس لینگویج سے ناآشنا تھے۔ جذبات نے گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ ایسے میں دل آویز کو سوکھا ٹوسٹ حلق سے اتارنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے غیر آرامدہ محسوس کر کے میر آہل نے اپنے جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر پاس بیٹھے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا، بس خاموشی سے ایک گھونٹ اپنے حلق سے اتار لیا۔ اس نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ میر آہل نے وہی گلاس اٹھایا اور اسے ہلکا سا گھمایا، جیسے وہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ دل آویز نے گلاس کے کس حصے کو منہ لگا کر جوس پیا تھا۔ دل آویز نے دھیرے سے اپنی بھاری پلکوں کو اٹھا کر میر آہل کو دیکھا۔ ان نظروں میں بہت کچھ تھا، چاہت، تشکر، فخر اور مان۔ جس جگہ سے دل آویز نے جوس پیا تھا میر آہل نے بھی اسی جگہ سے منہ لگا کر جوس پیا تھا۔ دل آویز کا سینہ اس لمحے تفاخر سے پھول گیا۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میر آہل کے بہت سے روپ تھے اور ہر روپ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ پہلے میر آہل نے اسے اپنی سختی سے گھائل کیا تھا، اب وہ ان زخموں کی بھرپائی اپنی محبت سے کر رہا تھا۔ کل تو تم بہت چہک رہی تھی، اب کیوں پریشانی میں چکر کاٹ رہی ہو؟ الحان بینچ پر پاؤں رکھ کر بیٹھا تھا اور جولیانا سامنے دائیں سے بائیں چکر لگا رہی تھی۔ ہاں مگر زیادہ منہ چلانے پر ڈانٹ بھی تو پڑے گی، دل آویز سے۔ اب انہیں کیا معلوم کہ میں وہ باتیں کس مصلحت کے تحت بول رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے بولی، ویسے دل آویز آج تمہارے ساتھ یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ الحان نے سرسری سا سوال کیا۔ پتہ نہیں، شاید ناراض ہیں مجھ سے، اس لیے کہہ رہی تھی کہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، آج وہ خود آ جائیں گی۔ بتاتے ہوئے جولیانا کا منہ اتر گیا۔ ارے وہ دیکھو دل آویز آ رہی ہے۔ الحان نے دور سے سبزہ زار کے درمیان بڑی سڑک پر چلتی دل آویز کو انہی کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ بیٹا آ گئی ہے چڑیل، خیر مناؤ اب اپنی۔ الحان کیٹ فائٹ کے لیے خود کو بینچ پر کمفرٹیبل کر رہا تھا۔
لیکن اگلے ہی پل جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر اس کا جڑبڑا کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تھینک یو جولی، تھینک یو سو مچ۔ دل آویز آ کر سیدھا جولیانا کے گلے سے لگ گئی تھی۔ الحان تو الحان، جولیانا کا خود کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے برے حالات کی ذمہ دار خود کو، قسمت کو سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اسی کی حقدار ہوں، لیکن اللہ میری تکلیفوں کا صلہ اتنے خوبصورت انداز میں دے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ دل آویز رو رہی تھی اور جولیانا کو باقاعدہ اپنے کندھے گیلے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میری زندگی میں تم جیسی دوست ہو۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے پرجوشی سے بولی تو جولیانا کا چہرہ لال ہو گیا۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں دل آویز۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ واہ کیا ایموشنل سین ہے، بس بیک گراؤنڈ میوزک کی کمی ہے، دھوم تنانا نانا نا۔ وہ موسیقی خیز انداز میں بولا تو وہ دونوں ہنس پڑیں۔ چلو شکر ہے یہ خواتین مسکرائیں تو بالآخر۔ وہ بھی مسکرایا۔ کہیں ہمارا پیار دیکھ کر تمہیں جلن تو نہیں ہو رہی الحان؟ جولیانا نے آنکھ دبائی۔ جلن؟ یہ لفظ میری ڈکشنری میں دور دور تک نہیں ہے میڈم۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ ویسے جولی وہ مائیکل تم سے کیا بات کر رہا تھا؟ کیا تمہیں کافی ڈیٹ کے لیے پوچھ رہا تھا؟ دل آویز نے کنکھیوں سے الحان کا چہرہ دیکھتے ہوئے جولیانا کو اشارہ کیا۔ ہاں کافی دن سے کچھ پوچھ رہا ہے، سوچ رہی ہوں اس بیچارے کی خواہش پوری کر ہی دوں۔ جولیانا نے اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہوئے بات بنائی۔ اب یہ مائیکل نام کا نمونہ کون ہے بتانا پسند فرمائیں گی آپ دونوں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ارے کچھ نہیں، مائیکل آہل کے پیے، بلکہ چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، دل آویز نے سرسری لہجہ بناتے ہوئے کہا، اور یقین کرو تھوڑا بہت ہینڈسم بھی ہے۔ جولیانا نے اپنی ہنسی پر ضبط کرتے ہوئے کہا، ان اللہ مع الصابرین۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ دونوں کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں جا رہا ہوں، چلو بھاگو اب تم دونوں بھی۔ وہ اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ارے رکو تو، اوئے کالی پینٹ والے۔ پیچھے سے دل آویز اور جولیانا چھچوری لڑکیوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگیں۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ الحان نے انگلیاں دونوں کانوں میں ٹھونس لی۔ گرمی کے موسم میں یکدم بہار آ گئی تھی۔ ایک بار پھر ان سب کی زندگیاں پٹری پر آ گئی تھیں۔ ہنسی نے ایک بار پھر ان کے در پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ وقت بجلی سے بھی زیادہ تیز دوڑنے لگا۔ دل آویز اور میر راحل کے درمیان آئی دوریاں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان 5 انچ کا فاصلہ اب بھی برقرار تھا، مگر دلوں میں آئی دوریاں کم ہونے لگ گئی تھیں۔ اب وہ دونوں بلا ضرورت بھی بات کر لیا کرتے تھے۔ اکثر رات کے کھانے کے بعد میر آہل اور دل آویز ایک ساتھ واک پر بھی جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہ دل آویز سے فرمائش پر اپنی پسند کے کھانے بھی بنوا لیا کرتا تھا۔ میر آہل اب دل آویز کے سو جانے کے بعد سویا کرتا تھا، کیونکہ دل آویز کو نیند کی وادیوں میں ڈوبے دیکھنا اب اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ دل آویز، یہ کالم آپ نے لکھا ہے؟ جولیانا اس کی ڈائری تھامے حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے بول رہی تھی۔ کسی کی ڈائری پڑھنا اخلاقی گناہ ہے جولی۔ دل آویز نے فوراً اپنی ڈائری اس کے ہاتھ سے کھینچی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا آپ اتنا اچھا لکھتی ہیں دل آویز۔ وہ ابھی بھی شوق میں تھی۔ ہاں بس کبھی کبھی، وہ مسکرائی۔ وہ دونوں اس وقت اسٹڈی روم کی دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے زمین پر سنیکس اور سافٹ ڈرنکس کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے اور اطراف میں کاغذ اور کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ دل آویز اپنے کسی پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی اور جولیانا اسے اکثر کمپنی دینے آ جایا کرتی تھی۔ ہاں البتہ الحان اس دن کے بعد سے کبھی دل آویز کے گھر اس سے ملنے نہیں آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اور میر آہل کے درمیان اب کسی بھی قسم کی دوری آئے۔ آپ اسے کسی میگزین یا کسی نیوز پیپر میں شائع کیوں نہیں کرتی؟ ٹرسٹ می، بہت ہی زبردست لکھا ہے آپ نے۔ وہ پرجوش ہوئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ بہت بکواس ہے یہ،
کوئی بھی نہیں چھاپے گا اس کالم کو۔ اس نے فوراً ٹال دیا تو جولیانا کا منہ بن گیا۔ یار آپ اب اتنی منفیت لاتی کہاں سے ہیں؟ جب بھی سوچتی ہیں منفی ہی سوچتی ہیں، کبھی کچھ اچھا سوچتی ہی نہیں۔ وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی۔ ارے تم غصہ مت ہو پلیز، اور مجھے بتاؤ کہ میری برتھ ڈے پر مجھے کیا تحفہ دے رہی ہو؟ وہ گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے بولی۔ سرپرائز ہے، ابھی نہیں بتانے والی میں۔ وہ چہک کر بولی تو دلاویز بھی مسکرائی۔ ویسے میر سر نے بھی تو کچھ پلان کیا ہوگا نا آپ کے لیے؟ انہیں تو میری سالگرہ کا پتہ ہی نہیں ہے پاگل۔ وہ کچھ اداس ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میر سر کو آپ کی برتھ ڈے ہی نہیں معلوم؟ میں نہیں مانتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ خیر چھوڑو، ابھی بہت کام ہے مجھے، کل تک اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے۔ اف! اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ تو کیا الہان آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہا اس پروجیکٹ میں؟ وہ 6 فٹ کا ایناکونڈا صرف میری ناک میں دم کر سکتا ہے، مدد نہیں۔ دلاویز نے انتہائی گندا منہ بنا کر بولا تو جولیانا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یار کیا بنے گا آپ دونوں کا؟ وہ ہتھیلی پر چہرہ گراتے ہوئے بولی۔ میر آہل سامنے کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، سائیڈ میں کچھ فائلز رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کافی مصروف دکھائی دے رہا تھا، اور دلاویز جلے پاؤں کی بلی کی طرح کمرے کا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے موبائل کی اسکرین آن کی تو ابھی 12 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ وہ نہ جانے کس امید پر میر آہل کے سامنے کیٹ واک کر رہی تھی، جسے سرے سے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج رات 12 بجتے ہی اس کی بیوی کی سالگرہ شروع ہو جائے گی۔ وہ دلاویز کی بے چینی سے بے خبر اپنے کام میں پوری طرح سے غلطاں تھا۔ یکدم دلاویز پاؤں پٹک پٹک کر چلنے لگی تو میر آہل نے سر اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک آئی برو اچکا کر اشارے میں پوچھا۔ کچھ نہیں۔ دلاویز نے چہرہ کتاب کی اوٹ میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکی سی آنکھ باہر نکال کر دیکھا تو وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ دلاویز کو شدید غصہ آیا۔ میں نے کبھی نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ انہیں خود سے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، جیسے میر آہل کے پاس الادین کے چراغ سے نکلنے والا جن ہو۔ وہ بزنس مین تھا، نبض پکڑ کر مرض بتا دینے والا حکیم نہیں۔ اس نے غصے سے کتاب سائڈ ٹیبل پر پٹکی تو ایک بار پھر میر آہل کی نظریں لیپ ٹاپ اسکرین سے ہٹیں۔ رات کے 12 بجنے والے ہیں، کل آپ کو یونیورسٹی بھی جانا ہے میرے خیال سے، اس لیے برائے مہربانی چیزیں توڑنے کے بجائے آنکھیں بند کر کے سو جائیں، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ وہ نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں گزارش کرتے ہوئے بولا تو دلاویز ضبط سے اپنا منہ بند رکھتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کر کے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، ایک نظر موبائل اسکرین پر، دوسری سامنے بیٹھے شخص پر تھی۔ میں آپ کے سارے حقوق پورے کروں گا۔ بڑے آئے، بیوی کا برتھ ڈے تو پتہ نہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ دل ہی دل میں منہ ٹیڑھا میڑھا بناتے ہوئے اس نے میر آہل کو شکایت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میر آہل کی توجہ، پیار اور اس پر جان نچھاور کرنے والی ہر ایک ادا اس وقت دلاویز بھلا چکی تھی۔ اس وقت شکوہ تھا تو صرف اس کی سالگرہ معلوم نہیں ہونے کا شکوہ تھا، اور بس۔ میر آہل کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہے جہاں انڈیا اور پاکستان کے بارڈر سے بھی زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ یہاں اس کمرے میں ایک بیوی بیٹھی ہے جو اپنے شوہر سے غصہ ہے اور کسی بھی وقت غصے سے پھٹ سکتی ہے۔ جیسے جیسے گھڑی کے کانٹے آگے کو سرک رہے تھے، دلاویز کا ضبط اور غصہ اوپر جا رہا تھا۔ 1 2 3۔ اس نے غصے سے چادر منہ پر اوڑھی اور تکیے کو غصے سے بھینچ کر لیٹ گئی۔ آنکھ کے کنارے ہلکے ہلکے بھیگنے لگے۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا، بہت زیادہ۔ 12 بج چکے تھے اور میر آہل اپنے کام میں مصروف تھا، پر نہیں، اچانک ہی کسی نے اس کے چہرے سے چادر آہستہ آہستہ نیچے کی۔ دلاویز رو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں تو میر آہل نیچے گھٹنے کے بل بیٹھا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تم نے میر آہل کو کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا ہے،
دلاویز؟ اس نے جھک کر دلاویز کے کان میں سرگوشی کی تو دلاویز نے شرمندگی سے نظریں نیچے کر لیں۔ ہیپی برتھ ڈے وائفی۔ اسے دلاویز کی سالگرہ یاد تھی۔ اس کا مطلب وہ میر راحل کے لیے اہم تھی۔ اس کا دل رک گیا تھا، اس کی سانسیں تک رک چکی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چادر میں اپنا چہرہ چھپا لے۔ میر راحل نے نرمی سے دلاویز کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے اپنی ٹراؤزر کے پاکٹ سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکال کر دلاویز کی انگلی میں پہنا دی اور اس کے ہاتھ کو نرمی سے چوما۔ اس نے نیم اندھیرے میں دلاویز کے خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ خوشی سے جی اٹھی تھی۔ آج وہ فاصلہ جو ان دونوں کے درمیان تھا، دونوں طے کر چکے تھے۔ اب درمیان میں کچھ نہیں تھا سوائے محبت اور عقیدت کے۔ یہ موم کے قطرے دلاویز کے دل پر مرہم بن کر گرے تھے تو وہیں کھڑکی سے لگ کر کھڑی گم سم سی اینا اورنگزیب کے دل کو چھلنی چھلنی کر گئے تھے۔